बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है ये मखसूस होता है आपके साथ गुफ्तगू करने का, आपकी कॉल्स लेने का, आपके मसाइल सुनने का और हस्ब तौफ़ीक़ अल्लाह ताला जो भी तौफ़ीक़ दे पूरी ईमानदारी से और पूरे इल्म के ज़ोर पे। मैं इसका 2 दफ़ा ज़िक्र कर दूँ, पूरी ईमानदारी से और पूरे इल्म के ज़ोर पे, क्योंकि यह हदीस कुदसी है। आपको इसका एक जवाब दिया जाए और अल्लाह कहता है कि जो पूरे इल्म और पूरे ईमानदारी से जब आप जवाब देते हैं और आपका जवाब गलत हो तो देखिए अल्लाह ताला ने कितनी वुसअत दी। अगर आपका जवाब गलत हो तो अल्लाह कहता है फिर भी अजर है, मेरी तरफ से अजर है, और अगर सही है तो दोहरा अजर है। इसलिए जो भी मामला है उसको पूरी ईमानदारी से एक अमानत समझ के जो है वो करते हैं, और शरई हदूद के अंदर भी रहना है। वज़ाइफ देने के लिए हमारे साथ हमेशा एक शख्सियत भी साथ होती हैं। उसैद भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उसैद। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं अल्लाह के एहसान। उसैद भाई, कोई मसला लेकर आए तो उसको वजीफ़ा देना चाहिए कि मशवरा देना चाहिए? देखें बिलाल भाई, सबसे पहले तो जो साइल है ना उससे कहा गया फ़स्अलू अहल ज़िक्र, कि तुम सवाल करो अहले ज़िक्र से। अहले ज़िक्र से मुराद अहले इल्म है। तो वो जो आदमी है अगर वो आपसे आके, मिसाल के तौर पे आप एक आमिल हैं तो वो आपसे आके अगर मशवरा मांग रहा है तो देखना ये है कि जिस चीज़ के बारे में वो मशवरा आपसे मांग रहा है उसका आपके पास भी इल्म है। बहुत सारे लोग आते हैं, वो बात करते हैं बिल फ़र्ज़ महल। कोई बंदा आके मुझे पूछे कि आप ये बताएं कि मैं मोबाइल चेंज करना चाहता हूँ या लेना चाहता हूँ, आप बता दें, तो मुझे उसका इल्म ही नहीं है तो मुझे उसके बारे में मशवरा नहीं देना चाहिए। अगर इल्म है तो मशवरा दूँ। और दूसरी बात यह है कि वजीफ़े के एतबार से भी यही है, अगर कोई आगे बंदा मुझसे बात कर रहा है तो मैं ख़ुद कुरान पाक पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अहादीस नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं उस पर क्या वजीफ़ा दूँगा। तो उसके हवाले से भी यही है कि बंदा जो साइल है उसको भी चाहिए अहले इल्म, और जो अथॉरिटी हो उससे मशवरा भी ले और उससे वजीफ़ा भी करे, और जो आगे देने वाला उसको भी। बड़ी अहम बात की कि अहले ज़िक्र जो है ये उलमा इकराम है। अहले नहीं, अहले ज़िक्र से मुराद अहले इल्म है। अहले इल्म से मुराद जारी बात है कि वो अगर आप दीनी एतबार पे लेंगे तो वो उलमा है। अगर आप मशवरा मांग रहे हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी मोबाइल की, वैसे तो उस बहस है इस दुनिया के अंदर के अहले ज़िक्र जो है वो नहीं। अहले ज़िक्र से मुराद देखें, बात पता क्या है, सिर्फ अहले इल्म नहीं, अहले तसव्वुफ़ भी हैं, तहक़ीक़ करने वाले मुहक़्क़ीक़ीन भी हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वकास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र बेटा, हुक्म। हज़रत मेरे दो क्वेश्चंस हैं अपने हवाले से। आप कहाँ से बात कर रहे हैं वकास? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। ओके जी जी। अच्छा, मेरा ये कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना था, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये मेरे लिए बेहतर रहेगा नहीं रहेगा? पर्थ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आप इमिग्रेंट होना चाहते हैं? इमिग्रेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। क्या करना है जाके वकास वहाँ पे? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पे मैं भी टेक्सटाइल कंपनी में काम कर रहा हूँ, अकाउंट्स में। ठीक है। और दूसरा मेरा ये मसला है जाके करना क्या है? ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हो तुम? सर यहाँ पे हालात ही इस कदर खराब होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन का रेट ऊपर जा रहा है, और मतलब सर्वाइवल मोड पे इंसान कैसे सर्वाइव करेगा यहाँ पे ना जान की हिफाजत है, ना माल की हिफाजत है, ना इज्जत की हिफाजत है। सही कह रहे हो। तो इस कंट्री में बंदा क्या सर्वाइव करेगा और क्या फ्यूचर लेके यहाँ पे बैठेगा? तो वही पेरेंट्स की बड़ी विश होती है कि अपनी औलाद को आगे बढ़ाए, आगे मतलब कि अप्लाई करे, कि आगे करियर बनाए, करियर ग्रोथ करे। यहाँ पे बच्चा जॉब के लिए निकलता है, उसको माँ बाप को 10 टेंशन लगी होती है कि एक्सीडेंट हो जाए, कोई मार के चला जाए, कोई स्नैचिंग करके चला जाए। तो इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि अगर मैं अप्लाई करूँ, इतना बड़ा रिस्क लूँ, तो मेरे लिए बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि बड़ा फाइनेंस चाहिए होगा इसके लिए। क्यों फाइनेंस क्यों चाहिए होगा? मतलब इमिग्रेशन के लिए, मतलब कि या स्टडी के लिए, मैं दोनों ऑप्शन में से कोई भी देखूंगा नहीं। अगर आप स्टडी के लिए नहीं करते और पीआर के लिए करते हो और आपके नंबर पूरे होते हैं तो इसमें फाइनेंस क्यों चाहिए होगा? पीआर के लिए असल में केस बहुत लॉन्ग हो रहे हैं अभी, मतलब रश बढ़ चुका है और बहुत लेट हो रहे हैं। मतलब वो साल 1.5 साल लग रहे हैं लोगों को, और उसके बाद भी रिजेक्शन भी आ रही है काफी ज्यादा। तो दूसरा ऑप्शन है कि स्टडी पे अगर अप्लाई कर लूँ मास्टर्स के लिए। किस चीज में मास्टर्स? मैं MBA वगैरह। तो ये बेहतर रहेगा। और दूसरी बात है कि मेरे जो है ना मसले मसाइल बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। जिस काम में हाथ डालता हूँ उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो तुम ना डाला करो हाथ। सर तो क्या करें, सर्वाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ किस काम के अंदर रुकावट होती है वो बताओ।
سر ہر کام مطلب میں کیریئر کے حوالے سے بات کروں, کہیں اپلائی کروں یا کسی کو بولوں کہ سی وی دوں یا کہیں کچھ بھی کروں میں, اس میں رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے. کہیں پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ابھی ریسنٹلی اپلائی کیا, سب کے آگے میرے پاسپورٹ لٹکا ہوا ہے ابھی تک 4-5 مہینہ ہے, ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. تو کوئی بھی کام کروں, فوراً میں کوئی بھی کام لے لوں, میرے کاموں شروع سے بچپن سے ابھی تک میرے کاموں میں رکاوٹیں بہت آپ کی تعلیم کتنی ہے وقاص؟ سوری, تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ میں نے ماسٹرز ابھی کمپلیٹ کیا ہے. کس چیز میں, کہاں سے؟ محمد علی جناح سے. محمد علی یونیورسٹی سے. اوکے, پہلی بات تو یہ کہ آپ آگے اگر آسٹریلیا جانا چاہتے ہو یا کینیڈا جانا چاہتے ہو, ان دونوں میں سے کہیں جانا, تو آپ ماسٹر ایجوکیشن کے لیے جانا, اور جب ایجوکیشن آپ پوری کر لو تو آپ اپنے سٹیٹس کو چینج کرنا اور لیگل رہنا, اللیگل اپنے آپ کو مت کرنا, وہ بڑی مشکلات ہوں گی. اور اس سلسلے میں آپ نے سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے, اور سورہ اخلاص میں کوئی بھی دن آپ کا ناغہ نہ ہو, کم از کم 3 تسبیحیں آپ نے سورہ اخلاص کی روز ضرور پڑھنی ہے. اپلائی کرو, اللہ کامیابی ضرور دے گا انشاءاللہ تعالی. حضور اقدس, وظیفہ اگر کوئی بچہ باہر جانا چاہے اور اس کو لگتا ہے ایسا کہ ہر چیز میں اس کی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, تو کیا کرے؟ دیکھیں, جیسے ابھی آپ نے بتایا سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے, یقیناً اس کے اندر بہت ساری برکات ہیں. ایک تو انہیں یہ پڑھنی چاہیے سورہ اخلاص, اور اگر اس کو ایک تعداد کے مقدار کے یعنی 313 بار اگر یہ پڑھ لیں تو اس میں اسباب بہت جلد بن جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں, سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, یہاں سے لے کر آخری 2 آیات, ان آخری 2 آیات کو وہ روزانہ جو ہے 41 بار پڑھیں, دونوں آیات کو, اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے. جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی, اس کو 3 بار اول پڑھ لیں, 3 بار آخر پڑھ لیں, اور 41 بار ان 2 آیتوں کو, لَقَدْ جَاءَكُمْ سے لے کر سورت کے آخر تک یہ 2 آیتیں ہیں, ان 2 آیتوں کو, سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں. اور یہ کام اس طرح رکے ہوتے ہیں جس طرح کہ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اللہ نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. بہت ساری چیزوں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اصل میں وہ ہمارے کچھ ایک تو اعمال ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے پاسپورٹ ہی نہیں آ رہا اگر اس کا بیچارے کا, جی اعمال اس کے کیا؟ اچھا نہیں, وہ دوسری طرف وہ دوسری بات میں نا, ایک تو اعمال ہوتے ہیں اور دوسری اسباب. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے ہوتے کہ جس کام کے لیے ہم نے جانا ہے وہ اسباب نہیں اختیار کر رہے, اور ہم صرف اور صرف اس عمل کے اوپر آ رہے ہیں. جب آپ نے شادی کی ہے تو پھر آپ کسی کے پاس جائیں گے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی نقش دے دیں کہ میرے ہاں اولاد ہو جائے. جب آپ کے پاس شادی نہیں ہے تو آپ پھر اس طرح کی کیا فائدہ؟ نہیں جی, تو اسباب سب سے پہلے آپ اسباب اختیار کیجئے. اسباب کے بعد بلال بھائی اصل میں 2, میں آصفہ کی کال لے لوں. آصفہ جی السلام علیکم. جی میرا بیٹا. بلال صاحب, میں آپ کے سارے تقریباً پروگرام دیکھتی ہوں, اور کل کا بھی خصوصی 2 پروگرام دیکھا تھا, تو اس میں میرا ایک سوال ہے. کہہ لیجیے کبھی بھی آئے ساتھ میں اس طرح کہ ایک گھر میں 4-5 یا 6 بچے ہوتے ہیں, ان میں سے کچھ بچے بڑے نیک ہوتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ہوتے, تو یہ آپ لوگ کہتے ہیں نا تربیت کا اثر ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا میرا جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا بابر رضا اس کا نام ہے, میرا نام آصفہ, اس کا نام بابر رضا ہے. ہم اس کے رشتے کے لیے دائیں بائیں دیکھتے ہیں, تو ویسے عام طور پر عام روٹین میں ہے کہ لوگوں کی لڑکیاں بیٹھی گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, رشتے نہیں مل رہے, ایسے ہو رہا ہے. میرا بیٹا میکینیکل انجینئر ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی ہمیں رشتے میں مشکل اتنی پیش آ رہی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. مطلب ہم تو نہیں نقص نکالتے, نہ ہمیں کیا ہے جائیداد کیا ہے, کس طرح ہے, کیا ہے, کوئی ہمیں سمجھتا نہیں ہے. لیکن جہاں پہ بھی دیکھے بس میرے بیٹے کا یہ ہے کہ وہ قد اس کا 5 فٹ 2 انچ ہے, تو جو نہیں جی قد چھوٹا ہے, یہ ہے, اس طرح کے مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں لوگ. اس کے لیے کیا حساب, کیا وظیفہ ہوگا؟ ٹھیک. پہلی بات تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ 6 بچے اگر ہیں تو ماں کو 6 بچوں کے ساتھ برابر کا پیار نہیں ہوتا, نہ باپ کو نہ ماں کو. ہر بچہ جو ہے وہ مختلف پیار لیتا ہے, مختلف توجہ لیتا ہے, اور مختلف واقعات میں سے گزرتا ہے. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے 6 بچے جو ہیں وہ مختلف تجربات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, مختلف انٹیلیجنشیا ہوتا ہے, مختلف ایموشنل پیٹرنز ہوتے ہیں, اسپیکٹرم انٹیلیجنس کا ڈفرنٹ ہوتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ 6 بچے اگر ہیں
تو وہ ایک جیسے برابر ہوں گے، یہ تو قانون قدرت کے ہی بالکل مخالف بات ہے۔ وہ 16 بھی ہوں گے تو وہ مختلف ہی ہوں گے، آپ نے ان کی کیپیسٹی کے مطابق ان کو بہترین بنانا ہوتا ہے، یہ پیرنٹنگ ہوتی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ بچیاں کہتی ہیں بوڑھی ہو رہی ہیں تو آپ کو نہیں ملتا، وہ کل میری ایک خاتون سے بات ہو رہی، بڑے عرصے بعد اس کی شادی ہوئی، وہ اتنے میسج روز کے کرتی تھی کہ دعا کریں میں شادی ہو جائے، دعا۔ جب اس کا رشتہ ہو گیا اور منگنی جو تھی وہ ہونے والی تھی تو خاتون نے کہا میرا دل نہیں کر رہا۔ میں نے اس کو ایک لمحہ نہیں لیا، کہا میں کہا تو بالکل نہ کر، اگر تیرا دل نہیں کر رہا نا تو بالکل نہ کری، بجائے اس کے کہ میں اس کو کنسول کرتا کہ نہیں کر لے۔ وجہ یہ کہ تو نے جس کے گھر جانا ہے بہو بن کے، وہاں ایک ناخوش بہو جا کے کیا کرے گی؟ وہ سارا کا سارا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس لیے جب تک تو نے فیصلہ نہیں کرنا کہ تو خوشی سے جانا چاہتی ہے تو مت جا۔ ہمارے ہاں ہماری بچیوں کے بڑے بڑے مسئلے ہیں، ان مسئلوں کے ساتھ بریکٹ کے اندر ایک لفظ اجازت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نخرے بڑے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں بھی وہی نخرے ہیں جو کہ 18 سال کی عمر میں۔ یہ مسائل بالکل ہیں، لیکن اگر قد چھوٹا ہے اور کوئی نہیں شادی کرنا چاہ رہا تو میری پیاری بہن یہ ان کا ایک جائز مطالبہ ہے، اس میں ناجائز مطالبہ نہیں ہے۔ یہ قد ایک ایشو ہے، اگر کوئی اس پہ ریجیکٹ کرے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کو مسئلہ لوگ بنا لیتے ہیں۔ آپ بھی کسی کی بچی کو دیکھیں گے تو اس کی ہائٹ بھی دیکھیں گے، اس کی میڈیکل کنڈیشن بھی دیکھیں گے، اس کی فیملی بھی دیکھیں گے، آخر کف پہ کف کہتے ہیں برابر، کف پہ بات جو ہے وہ برابری پہ کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے بابر سے کہیے، وہ جو مکینیکل انجینئر ہے، کہ وہ یہ وظیفہ جو حافظ صاحب بتا رہے ہیں یہ کرے۔ حافظ صاحب وظیفہ کیا کرے؟ جی ان کے لیے، بچے کے لیے یا بیٹے کے لیے؟ بچے، لڑکے کے لیے۔ لڑکا یعنی کہ یہ شادی کرنا چاہتا ہے اور مسئلہ کیا ہے؟ بچے کا رشتے آتے نہیں ہیں، آتے ہیں تو ریجیکٹ کر جاتے ہیں۔ اچھا، بچے کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں وہ میں پہلے بھی کئی بار ایک تو سورہ مریم والا وظیفہ بتا چکا ہوں، اور آج میں ایک اور وظیفہ بتانا چاہتا ہوں۔ سورۃ تغابن ہے، سورۃ تغابن، جی یہ 28ویں سپارے میں ہے۔ سورۃ تغابن جو ہے، سورۃ تغابن کو روزانہ انہوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ تغابن کو روزانہ 11 بار پڑھنا ہے۔ ٹھیک، یہ بات تو وہ ڈسکس ابھی آپ نے کاری دی ہے، وہ میں کرنے لگا تھا، اس لیے میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ یہ لڑکے والے کیا مطالبات کرتے ہیں، یہ لڑکی والے یہ مطالبات ہر طرف سے ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے۔ 100% لوگ ہی نہیں کرتے، کچھ کرتے بھی ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے۔ اچھا، لیکن سورۃ تغابن کا عمل یہ ہے، یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سورۃ تغابن کو 11 بار پڑھنا ہے، روزانہ باوضو ہو کے پڑھنا ہے، اور جس بچے اور بچی کا مسئلہ ہے وہ خود پڑھے، 11 دفعہ سورۃ تغابن پڑھے، لیکن اس سے پہلے 11 دفعہ درود شریف، درود ابراہیمی، اور آخر کے اندر بھی درود ابراہیمی، 11 بار سورۃ تغابن پڑھنا ہے، اور سورۃ تغابن پڑھ کے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اول آخر کے اندر، اور آپ نے سورہ تغابن جو ہے یہ باوضو، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کہا جاتا ہے باوضو تو اپنے وضو کو ہمیشہ تازہ ضرور کر لیا کریں۔ جی السلام علیکم بیٹا توصیف۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ میں نے نا 2 سوال پوچھنے ہیں۔ ایک میں نے پوچھنا ہے کہ میرے والدین نا فوت ہو چکے ہیں، تو اب بھائی گھر ہے، تو بھائی جو ہے نا وہ بار بار 4 سال گزر گئے ہیں، بھائی یہ کہتے ہیں آج حصہ مل جائے گا، آج بھیج دیں گے، کل بھیج دیں گے، اس طرح کر کے نا تو 3 بھائی جو ہے نا، 2 بھائی جو ہے نا وہ گھر سے جا چکے ہیں کرائے کے مکان کہہ کے کہ ہم کرائے پہ جا رہے ہیں، اب 2 بھائی پیچھے رہ گئے ہیں، تو وہ بھی یہی کہہ رہا آج یا کل میں نے بھی چلے جانا تو میں حصہ دے دوں گا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میری کمر میں نا کافی سالوں سے درد ہے۔ ایک سیکنڈ ٹھہر جا، وہ جو بھائی حصہ نہیں دے رہے ان کے نام کیا ہیں؟ بڑے کا نام ہے اکمل، اجمل، موصوف، اوصاف، اور بہن کا نام ہے سعدیہ، وہ بھی میرے ساتھ ہے، وہ بھی یعنی کہ کہہ رہی ہے کہ مجھے مل جائے تو اپنے بچوں کے کوئی مسائل حل کریں۔ تو اکمل نہیں دے رہا اور اجمل نہیں دے رہا، وہ دونوں تو گھر سے چلے گئے ہیں۔ تو جو بھائی نہیں دے رہے حصہ ان کا کیا نام ہے؟ موصوف اور اوصاف۔ اوصاف تو بیمار ہے، موصوف اب رہ گیا، وہ کہہ رہا ہے بھائی بیچیں گے تو پھر میں اس گھر میں رہ ضرور رہا ہوں، میں نے بھی اپنا گھر بنا لیا ہوا ہے، لیکن ابھی بک نہیں رہا گھر، جب بکے گا تو میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ بہنیں دونوں شادی شدہ ہیں؟ جی۔ آپ کو اپنے والد کی جائیداد میں سے حصہ چاہیے؟ جی۔ کتنا گھر ہے؟ کوئی ہوگا 4 مرلے کا۔ یہ 4-7 مرلے کا 6 لوگوں کے اندر بٹے کا گھر؟ جی۔ اوکے، تو یہ فرمائیے آپ کا حصہ بھائی کیش میں دے گا یا گھر بیچ کے دے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ بکے گا نا تو پھر دے دوں گا۔
تو گھر بکا ہے ابھی تک؟ نہیں، ہمیں تو یہ طریق پہ طریق ہی دیتے جا رہے ہیں. نہیں، تو ویسے گھر ابھی بکا ہے میری بچی؟ توصیف یہ بتاؤ گھر بکا ہے ابھی؟ گھر بکا ہے؟ نہیں، ابھی کہتے ہیں کہ گاہ کو کہا ہوا ہے وہ 1 منتھ کے بعد لے. آپ اپنے شوہر کو کیوں نہیں کہتی کہ گھر کا کوئی خریدار لے کر آئے؟ کہتی ہوں، وہ بھی نہیں کر سکتے کام. تو میری پیاری بہن پھر یہ مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ بھائی حصہ نہیں دے رہے، مسئلہ یہ ہے کہ گھر بک نہیں رہا. اچھا، یہی ہے نا؟ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ دے دیں گے. کیا چیز؟ ان کا دل چاہتا ہے وہ دے دیں گے. بیٹا انہوں نے انکار کیا ہی نہیں ہے، تو آپ بدگمانی کیوں بھائیوں پہ کر رہی ہیں؟ کیونکہ ان کے حالات اور واقعات دیکھنے میں ایسے لگتے تھے کہ وہ نہیں دیں گے نا، اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. حالات اور واقعات کے اوپر نیت کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے نا. جی ابھی بکا ہی نہیں ہے گھر. آپ اپنی بہن سعدیہ سے بھی کہیے کہ اپنے شوہر کو کہے کہ گھر کا کوئی خریدار لے کر آئے. اب خریدار آئے، وہ خریدنا چاہے، بھائی نہ بیچے تو پھر بدگمانی ہو سکتی کہ حصہ نہیں دے گا. وہ حصہ دے دے گا لیکن گھر بکے گا تو دے گا نا. جی ایسا ہی ہے نا بیٹا؟ جی. دوسرا سوال ہے، میری کمر میں کئی سالوں سے بڑی درد رہتی ہے، کمر نہیں ٹھیک ہوتی، سیدھی نہیں ہوتی. میں نے بڑی میڈیسن کھائی ہیں، نہیں، کمر سیدھی کرنے کی تو اس دنیا میں ابھی تک کوئی میڈیسن ایجاد ہوئی نہیں ہے نا. تو آپ نے جو کھائی ہے وہ کیا کھایا ہے؟ کمر سیدھی کرنے کی تو کوئی دوائی ایجاد نہیں بیٹا. آپ کو کیا پرابلم ہے کمر میں؟ سیدھی کیا نہیں ہوتی؟ جھکتی نہیں ہے، نماز پڑھتی ہوں نا تو پھر سیدھی ہوتی ہے، بڑی درد ہوتی ہے. تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کو جب بتایا تو اس نے کیا بتایا؟ کون سے وٹیبرا میں پرابلم ہے؟ بس کمر درد کی جھکاؤ میں ہے، جھکاؤ نہیں زیادہ ہوتا، جھک کے نا اٹھا کیا نہیں کہہ رہی ہیں آپ؟ جاتا. سوری بات نہیں سمجھ میں آئی. جھک کے نا نیچے اٹھا نہیں جاتا، وہ ہاتھ رکھ کے کمر کے پھر اٹھتی ہوں. نیچے کی طرف درد ہوتی ہے، درمیان میں یا کہاں؟ نیچے. نیچے. تو آپ ایک ڈاکٹر کا نام یاد رکھیں. یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں خاص قسم کے جو فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں. جی. ان فزیو تھراپسٹ میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کائرو پریکٹیشنر. جی. کیا کہتے ہیں؟ کائرو پریکٹیشنر. کائرو پریکٹیشنر. جب آپ اس کے پاس جائیں گی نا تو وہ آپ کی گردن کو کھینچے گا، آپ کی کمر اور کولوں کو درست کرے گا اور آپ کی ٹانگوں کو کھینچ کے آپ کے نیچے کے جو وٹبرے ہیں ان کے اندر فاصلہ برابر کر دے گا. یہ تقریباً 3 سیٹنگز لگیں گی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کو دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ اچھے شہر، بڑے شہر میں رہتی ہیں یا مجھے آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ گئی؟ انشاءاللہ آپ کو میں واپس آتا ہوں تو آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ دوائی نہیں لینی اور وظیفہ کیا کرنا ہے. ایک وقفہ اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہماری جو بچی تھی توصیف، اس نے کہا کہ گھر جو ہے وہ حصہ نہیں دے رہے. تو وہ حصے کا معاملہ تب ہوگا جب وہ بک جائے گا. تب ابھی کوئی بکا ہی نہیں ہے تو اس میں کیا ایشو کھڑا ہو سکتا ہے. اس لیے بدگمانی کے ساتھ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے. دوسری کمر کی جو درد کی بات تھی، اس پہ میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ کائرو پریکٹیشنر کے پاس جاؤ. یہ مہروں کا فاصلہ جو آپ کا ہے وہ آپ کے وزن کی وجہ سے اور آپ کی بد خوراکی کی وجہ سے آپ کے اندر ٹاکسیفیکیشن زیادہ ہے. اپنے آپ کو ڈی ٹاکسیفائی کرو گے اور وہ کمر کو کھینچے گا کائرو پریکٹیشنر تو بہتر ہوگا. حضور اقدس وظیفہ درد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، درد کے لیے قرآن پاک کی جو آیت ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ایک دفعہ پھر پڑھ دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اس کو پڑھیں اور اپنے ہاتھ کے اوپر پھونک مار لیں، سیدھے ہاتھ پہ اور جس دائیں ہاتھ پہ. تو جس جگہ پہ بھی آپ کو درد ہو آپ اس کو یہ وظیفہ پڑھیں. وہاں ہاتھ رکھ کے بھی دم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. بلکہ یہ جو آیت ہے آپ اس کو 101 بار پڑھیں. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. 101 بار پڑھ لیں اور آخر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. کسی جگہ پر بھی آپ کو درد ہو آپ اپنے ہاتھ پہ پھونک دیں. سر پہ درد ہو رہا ہے تب اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، یا ٹانگوں میں ہو رہا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہے درد کے لیے یہ بڑا مجرب قرآنی وظیفہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ متعلق ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا آگ کو کہا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا.
تو یہ جو تکلیف ہے اس وہ راحت ٹھنڈک سے بھی تو موت ہو سکتی ہے نا جی، تو کہا سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. ویسے ٹھنڈی ظاہری بات ہے جیسے گرمی جو ہوتی ہے اس میں شدت ہوتی ہے، ایسے ٹھنڈک کے اندر بھی شدت ہوتی ہے. تو کہا کہ ٹھنڈی ہو لیکن سلامتی والی ہو. تو اس سے ایک ہمیں یہ تو ایک تو وظیفہ ہے. دوسرا ہم اکثر لوگ دعا مانگتے ہیں رزق کی. تو جب ہم رزق کی دعا مانگ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے رزق کے حلال مانگے اور برکت والا رزق مانگے. یا اللہ ہمیں برکت والی روزی عطا فرما. بعض دفعہ جو انسان کے پاس رزق آتا ہے تو وہی انسان کی اپنی تباہی کا باعث بن جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ اولاد اور جو مال ہے اس کو زینت بھی کہا. اگر برکت ہوگی اولاد میں اور رزق میں تو پھر یہ برکت ہوگا، لیکن اگر برکت نہ ہوئی تو پھر اس کو فتنہ کہا گیا مال اور اولاد. نوشین ہمارے ساتھ. السلام علیکم نوشین. ہیلو، وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم میری پیاری بیٹی، حکم کیجئے. سر وہ ایکچولی نا میں نے میرج لائف کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کرنی تھی. میری شادی کو 11 سال گزر گئے ہیں ماشاءاللہ. شروع کے میں اب تک وہ کمپرومائز کرتی آ رہی ہوں. نہیں نوشین، آپ کا نام نوشین ہے نا؟ جی نوشین صدیقی. نوشین صدیقی، آپ کی شادی ہوئی کس سے، کس نام سے؟ میری شادی ہوئی تھی فرحان قریشی سے. ہوئی تھی، اب نہیں ہے؟ جی ابھی بھی ہے، 11 سال ہو گئے ہیں. اچھا. رشتہ تو برقرار ہے لیکن شروع کے 5 مہینے بس آرام سے گزر گئے تھے، یعنی کہ سب کچھ تھا، ایزی تھا، اوکے تھا. اچھا. اس کے بعد لڑائیاں جھگڑے ایسے کہ کبھی میرے مدر ان لا کی طرف سے اور اب ہسبینڈ مجھے بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، بڑھتے جا رہے ہیں کلیشز، ذرا بات سے لڑائی. آپ مجھے وہ ذرا سی اولاد کی خاطر کمپرومائز کرتی آ رہی ہوں اب تک، لیکن وہ لڑائی جھگڑے حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، مار کٹائی تک بات پہنچ جاتی ہے. اچھا نوشین، اتنے زیادہ جھگڑے جہاں پہ آپ صرف اولاد کے لیے کمپرومائز کر رہی ہیں، وہاں پہ کوئی ایک بیسک وجہ مجھے بتاؤ جس پہ لڑائی ہوتی ہے؟ جی بیسک وجہ یہی ہے کہ میرے ہسبینڈ کو میں پسند ہی نہیں آئی شروع سے، اور رسپیکٹ بالکل بھی نہیں کرتے میری. نہیں، اگر آپ پسند نہیں ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، یہ عالم مفتی حافظ صاحب میرے ساتھ بیٹھے، اگر آدمی اور عورت کو ایک دوسرے پسند ہی نہیں ہے تو شادی کیوں کریں گے؟ بس وہ ہے کہ بڑوں کی پیرنٹس کی رضامندی سے یہ سب کچھ ہوا. میں بڑوں کو دعا دو پھر. نہیں کمپرومائز نہیں، آپ کا کمپرومائز کی بات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے شوہر کو آپ پسند نہیں ہیں، یہی وجہ بتائی نا جھگڑوں کی. جی ایسے ہی. تو آپ بھی تو اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے رشتے میں تو نہیں رہ رہی نا، بچوں کی خاطر رہ رہی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ویسے ہی ہے کہ ان کی حد سے زیادہ بیجا روی سلوک کی وجہ سے میرا دل تو اٹھ گیا ہے، لیکن میں پھر بھی رہنا چاہتی ہوں. لیکن وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے. تو کرنے دو، اسے کو ہمارا خرچہ پورا کرے، کر 2 نہیں 3 کرے شادیاں. لیکن وہ اخراجات بھی میرے پورے نہیں کرتے. اور یہ ہے کہ امی جی میرا خرچ مہینے کا 1000 اونلی دیتے ہیں مجھے، وہ بھی 3-4 مہینے کے گیپ کے بعد. ادروائز میرا سارا خرچہ میری امی جی ہی اٹھا رہے ہیں. آپ کا خرچہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن میرا نہیں کرتے. تو آپ پسند نہیں ہے نا، اس لیے وہ بچوں کا کرتا ہے. پسند کی بات تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پسند نہیں کرتا. میرے بیسک رائٹس تو ملنے چاہیے نا، وہ میرے بیسک رائٹس بھی مجھے پورے نہیں کر کے دیتے. مثلا مجھے نوشین اپنے بیسک رائٹس بتاؤ، کون سے والے ہیں جو نہیں ہو رہے؟ جی بیسک رائٹس یہی ہوتا ہے نا کہ میں بہت چھوٹی سی مائنر سے ایک بات کروں گی کہ سیزن وائز موسمی ایک کپڑا تو ہمارا شریعت بھی کہتی ہے کہ عورت بیوی کا حق ہے. گرمی کا کپڑا، آپ مجھے لگتا ہے یوٹیوب پہ مولویوں کو بہت سنتی ہیں، شریعت کہتی ہے کہ لباس دیا جائے. بڑا اچھا جملہ آپ نے استعمال کیا ماشاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، لیکن آپ پسند نہیں ہے نا اس کو. تو سر میں تو بالکل، لیکن بتائیں میرے ان کو تو شریعت کہتی ہے چاہے پسند ہوں یا نہ ہو، جب تک رشتہ قائم ہے ان کو میرے بنیادی حقوق مجھے دینے چاہیے. کپڑے ہو گئے جو نہیں دیتا آپ کے، اور کیا نہیں کرتا؟ اور باقی سر میں ٹو بی ویری آنیسٹلی سواجی ریلیشن شپ بھی کسی قسم کا نہیں ہے. کافی منتھ گزر گئے ہیں. اور اس کے علاوہ بیسک نیڈس جو ان سے ہیں وہ میری نیڈس. آپ کے کتنے بچے ہیں نوشین ماشاءاللہ؟ 3 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں. تو یہ ای میل کے تھرو ہوئے تھے، ڈاؤن لوڈ ہوئے تھے؟ سر یہ ہے کہ آپ بالکل ہی کافی زیادہ گیپس ہیں اور کلیشز ہیں. آلموسٹ 5 to 6 months ہو گئے ہیں. نوشین میری پیاری بیٹی، میری پیاری بچی، دیکھو اپنے آپ کو اتنا دبنگ نہ کرو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی ناپسندیدہ بیوی ہیں. جی آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا. لیکن میں چاہتی ہوں نا کہ ان کے دل میں تھوڑی بہت رسپیکٹ تو پیدا ہو. پسند کریں یا نہ کریں لیکن رسپیکٹ تو ہونی چاہیے. نہیں ہو سکتی. لیکن وہ تو نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتی؟ مجھے ساتھ والے ملک کے لوگ پسند نہیں ہے، نہ وہ ملک پسند ہے، میں ان کی عزت کر سکتا ہوں؟
तो सर मुझे काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दें। मेरा बेटा, पहली बात तो ये आप, ये बराबर की चोट है ना, बराबर की चोट है। आप यहाँ पे रह रही हैं सिर्फ बच्चों की खातिर, आप भी किसी मोहब्बत की खातिर या खानदानियत की वजह से नहीं रह रही। जी बिल्कुल, उनके लिए ही सैक्रिफाइस, ठीक हो गई, सैक्रिफाइस है। तो इस सैक्रिफाइस के अंदर नापसंदीदा होने के बावजूद वो इसको रिटेन कर रहा है, मैरिज को छोड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे एक और करनी है, तो करने दो। इसमें मुश्किल क्यों पेश आ रही है तुम्हें? तुम इसको यूं करके घेरना क्यों चाह रही हो चीज को? दोनों बातें तुम्हें वाज़े तौर पे पता है, ना तुम्हारी तरफ से ईमानदारी है ना उसकी तरफ से पसंदीदगी का इजहार है, तो ये रिश्ता फिर कैसे चलेगा? ये नेगोशिएशन से चलेगा, नेगोशिएशन से चलेगा। तो मुझे थोड़ा सा इस बारे में गाइडलाइन करते हैं कि क्या मुझे इस तरह की रिलेशनशिप की जिसमें ना हस्बैंड को वाइफ पे ट्रस्ट है ना वाइफ को हस्बैंड पे ट्रस्ट की बात अब आपने ना मशीन नई बात है जो कर दी कि ट्रस्ट नहीं है। क्या ट्रस्ट नहीं है? वो आपको क्या ट्रस्ट नहीं करता या आप उसको क्या ट्रस्ट नहीं करती? सर मुझे बहुत मिसगाइड करते हैं और मैं तो उनको देख चुकी हूँ उनके। मिसगाइड की एक मिसाल दो, एक मिसाल दो मुझे मिसगाइड की। बस ये है कि मुझे वाइफ वाले तो राइट्स तो दिए ही नहीं है। मिसगाइड की मिसाल दो मेरे बेटे। जी मिसगाइड क्या करता है आपको मियाँ आपका? बस मुझे अच्छा नहीं समझते किसी भी रेफरेंस से। मिसगाइड तो गलत लफ्ज हो गया ना, गलत लफ्ज हो गया मिसगाइड। अब आप उनके पीछे एक जासूस बन के क्यों लगी हुई हैं ये भी फरमाइए। सर मैं थोड़ा सा आपको चले मैं डायरेक्टली ऑन द स्पॉट बात करती हूँ। क्या मुझे थोड़ा सा रहनुमाई फरमा दें इस बारे में कि क्या मुझे इस किस्म का रिलेशन को अभी भी बच्चों की खातिर कंटिन्यू रखना चाहिए, जबकि बच्चों पे भी बुरे असरात हैं इस रिलेशनशिप? नहीं बेटा, बच्चों को बुरे असरात पता है कब पड़ेंगे? जब आप बच्चों के कान भरेंगी। ये समझ में आई? मैं फॉलो कर रही हूँ आपकी बात। जब आप बच्चों के कान भरेंगी ना तब बच्चे खराब होंगे। अगर आप बच्चों के कान नहीं भरेंगी तो बच्चे नहीं खराब होंगे। जी ठीक है सर, लेकिन वो जो हाथ उठाते हैं मुझ पर वो बच्चों के सामने ही उठाते हैं, तो बच्चे तो उस चीज को भी अपने दिमाग में कहीं ना कहीं स्केच बना रहे हैं। वो जो जुबान चलाते हैं आप लोग दोनों मिलके, वो भी तो बच्चों के सामने ही चलाते हैं ना। जी सो इस मामले में परहेज करो, एलिगेशन लगाने से रिश्ता नहीं चल सकता। बच्चों की खातिर करना है तो फिर इस रिश्ते को सेहतमंद बनाओ। तो वही किस तरह से बनाना है वही मैं थोड़ी सी आपसे इंस्ट्रक्शंस लेना चाह रही हूँ। पहली बात तो क्या करना चाहिए? पहली बात, मैं इस बात को बिल्कुल शिद्दत से कंडेम करता हूँ कि कोई किसी पे भी हाथ उठाए, कोई भी किसी पे हाथ उठाए, कुजा ये कि मियाँ बीवी पे या बीवी मियाँ पे उठाए, ये अब्यूज़ है। लेकिन वो जो जुबान की अब्यूज़ है ना वो बहुत जालिम होती है। बच्चों को कान भरना बहुत जालिम अब्यूज़ होती है। ये अब्यूज़ फिजिकल नहीं है, लेकिन ये बात बहुत इमोशनली अब्यूसिव है बेटा। इसलिए अगर आपको ये रिश्ता चलाना है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, लेकिन तुम ये ऑप्शन ले लो अगर जुदा होने का। फ़र्ज़ करो, खुदा ना खास्ता, मैं नहीं कह रहा कि करो, तो इस मामले में बच्चों का क्या बनेगा? वो सत्यानाश है, सवा सत्यानाश हो जाएगा। बच्चों की खातिर अगर तुम रह रही हो इस रिश्ते में, तो बच्चों की खातिर बच्चों के बाप को तुम आगे से ज़ुबान दराजी बंद कर दो, वो हाथ दराजी बंद कर देगा। ये इसका नेगोशिएशन है। दूसरी बात, क्रिटिसाइज क्रिब करना बंद कर दो, ये हेल्दी चीज़ है। तीसरी चीज़, बच्चों को अपने इस मामले में शामिल ना करो। चौथी चीज़, अगर वो कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैंने शादी करनी, उसे को भाई आप जितनी चाहें शादियां करें, मेरे जो हुकूक हैं, मेरे जो वसाइल हैं, मेरे जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको पूरा कर दें और आप जाएं जितनी शादियां करना चाहें कर दें। वो शादी नहीं करेगा, दिस आई अश्योर यू। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमारी ये बहन और हमारी बच्ची ये बात कर रही थी, इसमें ये बात जहन में रखें जो आप देखने सुनने वाले हैं कि जब आप किसी की कॉल सुन रहे हैं या किसी का मसला सुन रहे हैं या वो आपके सामने भी अगर बैठा हुआ है, तो वो वन साइडेड इशू होता है, वन साइडेड। मेरे ख्याल में कोई भी शख्स जो है जो कि जिसने कि अमानत के तौर पे मशवरा देना, वो वन साइडेड बात सुन के मशवरा नहीं दे सकता। आपको दोनों तरफ का जो मौजू है वो अपने सामने रखना चाहिए, क्योंकि दूसरी पार्टी मेरे सामने नहीं होती, इसलिए मैं दूसरी पार्टी की तरफ से सवाल को बनाकर उसको प्रोब करने की कोशिश जो है वो करता हूँ। इसको आपने ज़ाती तौर पे किसी तरह से भी महसूस नहीं करना, क्योंकि दूसरी पार्टी मौजूद नहीं है, तो उसके जो हुकूक हैं
ان پہ بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. اگر خاتون کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے اور خاتون اپنی ابیوز کا ذکر نہیں کر رہی تو اس بات کو سامنے لانا چاہیے, اور لانا پڑتا ہے, کیونکہ پھر یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ فیصلہ جو ہے وہ ایک طرح سے کریں. اور یہ میں تمام لوگوں کو, تمام ان کپلز کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہیں, ہاتھ باندھ کے, بلکہ پاؤں سر سب کچھ باندھ کے میں ان سے درخواست کرتا ہوں, اپنے جھگڑوں میں خدا کے واسطے اپنے بچوں کو شامل ہرگز نہ کریں. اگلی نسلیں کیوں آپ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی میرج جو ہے وہ ان ہیپی ہے یا آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں سے بدلہ لیا جائے آپ اپنی خوشیوں یا ناخوشیوں کا. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم بیٹا. عاطف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری شادی ہوئی ہے تقریباً 17 سال ہو گئے نا. یورپ میں ہوئی تھی. کیا ہوا تھا؟ میری شادی یورپ میں ہوئی تھی نا, تقریباً 15-16 سال ہو گئے. یورپ میں یورپین سے ہوئی تھی؟ نہیں ہے, وہ پاکستانی فیملی ہے. اچھا, آپ بھی یورپ میں رہتے ہیں؟ میں رہتا تھا لیکن ابھی میں آیا ہوں کیونکہ میری وائف کے ساتھ نا کچھ اس طرح کے گھریلو تعلقات صحیح نہیں تھے. لڑائی جھگڑا اور بہت زیادہ. جی میرے 2 بچے بھی ہیں, تو ابھی کبھی پیچ اپ ہو جاتا ہے, کبھی اس طرح نا. آپ کو پتا وہاں کے جو جس طرح کا ماحول ہے یورپ کا, کس طرح کا ماحول, کہ عورتیں ڈومینیٹ ہو کے رہنا سارا کچھ نا, ان کے ماں باپ کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. آپ کا نام پورا کیا ہے بیٹا؟ میرا نام شیخ عاطف عارف ہے. عارف میرے والد صاحب کا نام. اچھا, اور آپ کی زوجہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ ان کا نام ہے عروج. اچھا, اب آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ کہ ابھی میرا پیچ اپ ہو رہا ہے ان کے ساتھ نا, تو پہلے بھی 2 دفعہ 3 دفعہ ہو چکا ہے. میں پھر پاکستان آ جاتا ہوں, بہت لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. تو اب میں کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. 2 میرے بچے ہیں, تو وہ ابھی کہہ رہی ہے کہ ان کے والد صاحب سے بھی بات ہوئی سب سے کہ چلے ٹھیک ہے ہم پیچ اپ کر لیتے ہیں. تو اب میری فیملی کہتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی, اسی طرح لڑائی جھگڑے ہوں گے. تو اب آپ بتائیں میں کیا کروں. میں 2-3 دفعہ پہلے بھی پیچ اپ کر چکا ہوں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا. اچھا عاطف, مجھے یہ بتاؤ آپ کا بنیادی جھگڑا کیا ہے؟ 1 لائنر. بنیادی جھگڑا یہ ہے کہ گھر کے اندر وہ بالکل جو ٹائم نہیں دیتی اور میری رسپیکٹ نہیں کرتی, بالکل گھر میں نہیں رہتی. کہاں رہتی اور ہیں؟ بس اپنے والدین کی طرف. بچوں سمیت؟ جی بچوں سمیت. بچوں کو بھی نہیں چھوڑتی. اور اگر میں کہوں, میں نے کہا چلو تم چلی جاؤ, سب کچھ کرو, مگر بیلنس رکھو نا. یعنی کہ جب گھر میں آ رہی ہو تو پھر مجھے لگے کہ جیسے گھر کا ماحول ٹھیک ہے, اور جیسے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا پیچھے کی ساری چیزیں. زوجہ کے والدین کا نام پتہ ہے تمہیں؟ جی پتہ ہے. کیا نام ہے ان کا؟ ان کے والد کا نام ہے عتیق اور والدہ کا نام ہے روبینہ. اچھا, میں تمہیں مشورہ یہ نہیں دے رہا کہ تم یہ رشتہ رکھو یا نہ رکھو, یہ تمہاری اپنی چوائس ہے. یہ سمجھ میں آتی بات؟ تم نیگوشیٹ کرو نہ کرو, یہ تمہاری ثوابدید ہے. میرا مشورہ صرف یہ ہے کہ یہ حالات بدلنے نہیں لگے. اگر تم یہ کہو کہ اب تم اس بات میں کچھ بہتری لے آؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا, حالات ایسے ہی رہیں گے. اب اس کو نیگوشیٹ سمجھو, اس کو سبمیشن سمجھو, اس میں اولاد کے لیے قربانی سمجھو, جو بھی سمجھو, آپ کے حالات اس رشتے میں اس سے بہتر نہیں ہو سکتے, نہ ان لاس کی طرف سے نہ بیگم کی طرف سے. لیکن میرا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے بیٹا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, ابھی میں پاکستان میں ہوں نا, تو وہ فرانس میں ہوتے ہیں. کیا مجھے وہاں جانا چاہیے اس کے ساتھ دوبارہ, یا اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے؟ نہیں, تمہاری شادی کا تعلق فرانس سے کیا ہے؟ تم سٹیزن نہیں ہو؟ نہیں میں سٹیزن نہیں ہوں. میرے پاس کارڈ ہے, جس طرح ہوتا ہے نا آپ کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے, وہی ہے بس اس طرح. تمہاری بیگم تمہاری اسپانسر تھی؟ جی اسپاؤس ویزا تھا. ہاں, تو خاموشی سے پہلے اپنی نیشنلٹی تو پوری کر لے. کیوں رولنا چاہتا ہے؟ ٹائم کو تو بہت ٹائم ہو گیا نا. وہ تو میں دیکھیں مجھے اس چیز کا لالچ بھی نہیں تھا. آپ کے سامنے ہی ہے بات کہ اس چیز میں نے زیادہ توجہ اپنے فیملی میں دی اور ان چیزوں میں دی, اور ڈری نہیں, یہ جس طرح ہے بس اسی طرح ہوگا. میں کوشش کروں گی ٹھیک کرنے کی اپنے آپ کو. اچھا دیکھو, میں اس معاملے میں تمہیں مشورہ بالکل 2 ٹوک نہیں دے رہا کہ تم رکھو شادی یا نہ رکھو شادی. یہ میرا مشورہ نہیں ہے تمہیں. یہ فیصلہ تمہارا ہے یا تمہاری بیوی کا ہے. میری رائے صرف یہ ہے کہ یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے اس سے. تمہارے کسی بھی عمل سے حالات بہتر نہیں ہونے. اس میں صرف تمہاری بیگم صاحبہ اتنی قصوروار نہیں ہے جتنے تمہارے جو ان کے والدین ہیں وہ قصوروار ہیں اس میں. عتیق صاحب کی تو خیر چلتی کوئی نہیں ہے, یہ بات میں تمہیں بتا دوں. معاملہ ٹھیک ہونے نہیں والے, اس میں معاملات یوں ہی چلیں گے. اگر چلانا چاہتے ہو کچھ عرصہ اور
تو چلا لو، نہیں چلانا چاہتے تو جو تمہارا جی چاہے کرو، لیکن حالات بہتر نہیں ہوں گے اس میں. یہ دو ٹوک بات ہے. فیصلہ تمہیں کرنا. اس کے لیے کوئی پڑھائی وغیرہ کس چیز کے لیے؟ کہ مطلب اس کا جیسے اس کا ذہن تھوڑا سا بہتر سکون کی طرف آ جائے، تھوڑا نرم ہو جائے. تم نے پہلی بات میری سنی نہیں ہے کہ یہ حالات بدلنے ہی نہیں ہیں. اللہ چاہے تو ویسے کچھ بھی کر سکتا ہے. میری دانش میں یہ حالات بدلنے ہی نہیں ہیں، یار بھائی میں نہ خاتون کے نہ والدہ کے ان کی. یہ اسی طرح رہیں گے. اب اس معاملے میں نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے؟ یہ تم کہو کہ وظیفہ جو ہے وہ اس کا دل بدل دے، اس کے لیے میں حافظ صاحب کو تکلیف دیتا ہوں. حافظ صاحب بلال بھائی اس میں پہلے تو میں نے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، مشورہ دینا چاہتا ہوں. وظیفہ بتا دیتا ہوں. پہلے میرا مشورہ ان سے یہ ہے کہ یہ جو پتے کھیلنا بند کریں. ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم پتے کھیل رہے ہوتے ہیں. جو خامد ہوتا ہے وہ اپنا پتہ چلا رہا ہوتا ہے، بیوی اپنا پتہ چلا رہی ہوتی ہے. بیوی کے پیچھے جو قوتیں ہوتی ہیں یعنی جو ساس ہوتی ہے وہ اپنا سسٹم چلا رہی ہوتی ہے. اور یہاں پہ سب سے پہلے یہ جو نکاح ہوتا ہے نا، یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. شاہ جی اس میں وہ پتے کھیلنے بند کر ہی نہیں سکتا، کیا کرے؟ تو بس وہ پتے پھر وہی بات جو آپ نے بات کہی نا، وہ جو آپ نے پھر بات کہی ہے، پھر حالات بدلنے والے نہیں. حالات تب بدلیں گے. دیکھیں کون سی چیز نہیں بدل سکتی اگر انسان خود کو اپنے آپ کو. قرآن پاک نے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جو آپ نے بات کی اس کی تائید میں یہ آیت ہے کہ جب انسان خود ہی نہیں بدلنا چاہتا تو پھر بدلے گا کیسے؟ پہلے تو یہ چیز ہے کہ خود اپنے آپ کو ہم بدلیں، حالات خود بخود بدلیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دوسرے سپارے میں یہ قرآن پاک کی آیت ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس آیت کو یہ 33 بار پڑھیں. 33 ٹائمز. جی اول آخر درشی پڑھیں. 33 بار اس آیت کو پڑھیں. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس آیت کو پڑھ لیں اور ترجمہ اس کا ذہن میں رکھیں. لیکن یہ وظیفہ تب شروع کریں جب یہ عزم کر لیں کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. بلال بھائی قرآن پاک میں کیا کہا؟ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. 2 جانیں ہیں آدم اور حوا، لیکن کہا اسکن، ٹھہرنا ایک جگہ پہ ہے. ایک بندہ 10 سال سے امریکہ میں رہ رہا ہے اور 10 سال سے بیوی اس کی پاکستان میں رہ رہی ہے. 20 سال سے سعودیہ میں رہ رہا ہے، بیوی 20 سال سے پاکستان میں رہ رہی ہے. حالات تو بگڑیں گے، حالات تو بگڑنے ہی بگڑنے ہیں. اچھا قرآن پاک میں کیا کہا گیا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اور کہا کہ آدم جہاں پہ تو ٹھہرے گا تیری بیوی وہیں پہ ٹھہرے گی. صیغہ تثنیہ کا نہیں واحد کا ہے. تو اگر کہیں جانا نہ بھی ہو تو کم از کم چلو کو تھوڑے ٹائم کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ 10 سال 20 سال یہ مسائل پھر وہ اگر بیگم رہنے نہیں چاہتی شوہر کے ساتھ اور اب تو وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی نہیں، تو بات وہ بیگم کس چیز کی ہے؟ وہ بیگم کس چیز کی اور جو اپنے خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی. ایگریمنٹ ہوا کس چیز کا؟ ایگریمنٹ ہوتا یہ ہے کہ یہ ہماری جو بچی ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے عارف صاحب جو آیت کریمہ ہے اس کو پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کرے. لیکن بہرحال عاطف فیصلہ جو ہے وہ تم نے کرنا ہے، زندگی تمہاری ہے. لیکن اس معاملے میں یہ بات ذہن میں ضرور رکھنا کہ آپ کے کسی بھی فیصلے سے آپ کے بچے جو ہیں وہ ضرور متاثر ہوں گے. یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر کوئی بھی زخمی ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.